बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम में इलेक्शंस पर बात होगी। ज़ाहिर है इलेक्शंस हुए हैं और लास्ट वीक आपने देखा है कि 24 न्यूज़ पर किस तरीके से इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी थी और हमने बताया ईच एंड एवरीथिंग कि इलेक्शंस में क्या कुछ होता रहा है, इलेक्शंस के बाद क्या कुछ होता रहा है और अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें बाकी तमाम किस्से के इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, धांधली कितनी हुई, वोट मुस्तरद कितने हुए, पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्क भर में एहतजाज की कॉलें जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन डेडलॉक अभी भी बरकरार है। पीपल्स पार्टी को टेबल पर रखकर बहुत सी चीज़ें ऑफर तो कर दी गई हैं, बट स्टिल पीपल्स पार्टी इज डिमांडिंग कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जिसके लिए नून लीग मान नहीं रही है और नून लीग ने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की 2 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अब लेट्स सी उनके दरमियान भी क्या गुफ्तगू हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। ये भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सब बैक टू द सेट, इट्स फील सो गुड। हम वापस अपनी पोजीशन में आ गए हैं और इलेक्शंस पर सबसे पहले अभी ये मुलाकातें, मुशावरतें, ये तो सारी बातें छोड़ दे, मैं आपका खास तौर पर तज्जिया ओवरऑल पूरा इलेक्शंस पे, कैसे इलेक्शंस हुए और स्पेशली 9 फरवरी का इलेक्शन। 8 फरवरी को तो मुल्क भर में हुए, लेकिन 9 फरवरी को भी बहुत कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन हम तवील जो इलेक्शन ट्रांसमिशन थी उसका हैंगओवर अभी तक मौजूद है। भराई हुई आवाज़ और बैठा हुआ गला, ये सब कुछ जो है वो जाहिर करता है। एनीवे, वो हमारी ड्यूटी थी, हमने किसी पर एहसान नहीं किया है, लेकिन इट वाज वेरी हेक्टिक। 13 घंटे हम लाइव ट्रांसमिशन में बैठे रहे हैं जी। इलेक्शन बिलाखिर वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इस इलेक्शन के बारे में कंट्रोवर्सी जो है वो आज से शुरू नहीं हुई, बल्कि अगर आपको याद हो, जब पहले 2 असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, उसका इलेक्शन टाइम से ना कराना जी, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने भी बड़े सवाल उठाए थे। उसके बाद फिर इलेक्शन की एक डेट जो है, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से दी गई, अनाउंस कर दी गई थी। उसके ऊपर भी इलेक्शन नहीं हुए जी। मई की डेट थी गालबन कोई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया बिलाखिर। तो एक तवील, यानी इसको आप कहें कि एक फटीक के बाद, एक तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर इलेक्शन 8 फरवरी को होना करार पाए। हाँ जी। अब 8 फरवरी को क्या हुआ है, ये एक लंबी दास्तान है। हम कोशिश करेंगे इसको इस प्रोग्राम के मुख्तसर से वक्त में सम अप करने की। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें सामने आएंगी। एक वो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, दूसरा ये कि कंसर्न पार्टीज़ के अपने अपने मौक़िफ़ क्या हैं जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ना एक प्रोवर्बियल सेइंग, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जो लोग जो हैं इसके ऊपर जो तबसरे कर रहे हैं, ख़ासतौर से बाहर जो तबसरे हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, वो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने का सबब हैं या पाकिस्तान की तज़हीक हो रही है, जो भी है वो हम कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से इदारों की क्रेडिबिलिटी पे ये नाज़रीन के सामने रखें। हाँ। तो शुरू करते हैं जी कि 8 फरवरी को हुआ इलेक्शन। तमाम तर कबाहतों के बाद, तमाम तर पोलराइजेशन के बाद, तमाम तर नफ़रतों के बावजूद इलेक्शन का इनेकाद हुआ। ख्याल ये था कि माजी में जो गलतियां होती रही हैं इलेक्शन कमीशन से, या इलेक्शन कमीशन की आंखों के नीचे जो कुछ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उसका अजाला किया जाएगा और कोई भी माजी की चीज़ दोहराने नहीं दी जाएगी। राइट। 2018 के इलेक्शन के ऊपर 2 बड़े इल्ज़ाम थे। एक ये कि आरटीएस बैठ गया और दूसरा ये कि नताइज को गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया जी, डिले किया गया था। सो मच सो के 4-4 दिन तक भी नतीजे आते रहे, अगर आपको याद होगा। ना उस वक्त किसी ने इसको एंडोर्स किया था और ना ही इसको अब एंडोर्स किया जा सकता है। ये तो इस पर तो कोई इबाम नहीं। हाँ जी, गलत है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ तो पार्टियों के मौक़िफ़ के तौर पर हमारे सामने है, कुछ हमने भी ऑब्जर्व किया है बैठ के कि क्या हो रहा था। सॉरी, ज़रा मैंने कहा ना कि गला वाला ज़रा बैठा हुआ है। हाँ। एनीवे, 2-3 चीज़ें बहुत काबिल गौर हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि इस इलेक्शन में चूँकि पीटीआई की क़यादत जो है या जेलों में है, या मुकदमात का सामना कर रही है, या मफरूर है, या खौफ के मारे छुपी हुई है जी, उनके सपोर्टर्स तो भी, इसलिए उनके वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो भी एक खौफ की कैफियत से दो चार है। और कंफ्यूजन भी थी ना, बल्ले का निशान नहीं है।
دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا گیا. جو بھی الزامات, آپ پی ٹی آئی کا سارا موقف اپنے سامنے رکھیں, کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے خیال سے لوگوں کو ازبر ہو گیا ہوگا. تو جو متھ بریک ہوئی ہے وہ یہ کہ ان سب آڈز کے برعکس پی ٹی آئی کا ووٹر نہ صرف نکلا بلکہ اس نے ووٹ ڈالا ہے اپنی پارٹی کو. پھر ایک اور متھ یہ تھی کہ نہیں جی وہ شہروں میں تو یوتھ جو ہے وہ بڑے فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن گاؤں میں تو جی وہ پرانی چونکہ سیاست ہے لہٰذا وہاں تو انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. یہ متھ بھی ٹوٹ گئی ہے. پتہ یہ چلا, اور یہ بہت میرے لیے حیران کن بات ہے, کہ شہروں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں, گاؤں میں جو پذیرائی ملی ہے پی ٹی آئی کو اس کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. رائٹ. اور ابھی یہ سارے جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ بھی نہیں ہے, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی نہیں ہے, یہ کوئی تھرڈ فورتھ ہے. اور دوسری اہم بات وہ تھی جو بز ورڈ تھا, لیول پلینگ فیلڈ. جی. اس کے اوپر شور تو پیپلز پارٹی نے بھی بہت مچایا. ہاں جی. جب دیکھا کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اور دیگر پارٹیوں نے بھی. جی. لیکن سب سے زیادہ جو گلا تھا وہ تھا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے اس کا اظہار جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی کیا, ہائی کورٹس میں بھی کیا, لیکن ان کی اس بات کو اس وقت کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی. لیکن اب الیکشن کے رزلٹ کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا, اور ان کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اگر میں یہ مان لوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے نہیں تھی تو پھر تو یہ نتیجہ اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے لگتا ہے سمپتھی ووٹس بھی بہت زیادہ تھے. ایک ہفتے میں 3 کیسز کی سزا ہو جانا اور پھر بلے کا نشان چلے جانا. دیکھیے وہ ساری جو حرکات کی گئیں یا جو فیصلے کیے گئے یا جو عدالتوں کی طرف سے فیصلے آئے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حق میں گئے, یعنی فیصلے خلاف ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو وہ بیسیکلی ایک خوف پیدا کرنے کے لیے تھا. لیکن یہ سب کچھ جیسا میں نے پہلے کہا کہ نہ ہی تو خوف نے کام کیا, نہ ہی ان ہتھ کنڈوں نے کام کیا جو پی ٹی آئی الیج کرتی ہے. اب آ جائیں جناب الیکشن مہم کی طرف, کہ الیکشنیرنگ جو ہے اس میں کس پارٹی کا کیا کنٹریبیوشن تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ پنجاب میں, سندھ میں, ان 2 بڑے صوبوں میں نہ تو انہیں جلسہ کرنے کی اجازت تھی, نہ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت تھی. اگر کسی نے کوشش کی تو گرفتاریاں ہوئی. جھنڈا گاڑی پہ لگا تو گرفتاری ہے. کریکٹ. یہ مطلب وہ سارے ہتھ کنڈے. مجھے عجیب و غریب قسم کی ایک حیرت یہ ہے کہ اس قسم کے یعنی جو الزامات ہیں وہ ہم سنتے تھے فوجی ڈکٹیٹروں کے دور میں ماشاء اللہ کے ٹائم پہ. ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہو, نگران حکومت میں لوگ تو سیاستدان ہی تھے نا سارے, اور اس کے دور میں ایسا ہونا جو ہے اس نے بھی بہت سارے لوگوں کے کام. یہی بات میں آپ سے کرنے جا رہی تھی کہ کریڈیبلٹی کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں آتی کہ اس ٹائم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کے ٹائم پہ. وہ ذمہ داری تو میرے خیال سے, میں نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جسے ہمیں ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں الیکشن مہم کی بات کر رہا تھا. پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کو تو اس طرح سے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے یا جس طرح ان کو کرنے کا حق حاصل ہے نہیں کیا. وہ انہیں 100% ماحول نہیں ملا. فیئر انف. سب سے پہلے سب سے ہیکٹک کمپین لانچ کی پیپلز پارٹی. ہاں جی. پیپلز پارٹی نے بات سندھ سے شروع کی اور پھر وہ پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان ہر جگہ پہ. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جلسوں میں ان کو کافی یعنی رسپانس ملا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جلسوں کے اعتبار سے اور آصفہ نے ریلیز کے اعتبار سے ان کو رسپانس نہیں ملا, اور بہت پازیٹیو رسپانس ان کو ملا. اور وہ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں they have almost swept the elections. یہی حال کے پی کے میں پی ٹی آئی کا ہے کہ they have almost swept the elections. ٹھیک ہو گیا جی. کمپین کس نے نہیں کی؟ پی ٹی آئی نے. ان کو تو کرنے نہیں دی گئی نا. نون لیگ نے بھی نہیں کی. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ اتنی دیر سے شروع ہوئی, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 10-15 دن پیچھے آپ چلے جائیں تو اس سے پیچھے کوئی جلسہ نہیں تھا, کوئی جلوس نہیں تھا. ایک جلسہ تھا اعلان 10 دن پہلے کیا جو نواز شریف صاحب نے آ کے کیا تھا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد ایک طویل لمبی خاموشی ہے. کہا گیا یہ کہ جی وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ سارے جواز ہیں. یعنی کمپین نہ کرنے کے باوجود یعنی ہیکٹک کمپین نہ کرنے کے باوجود بعد میں مریم نواز نے کچھ جلسے کیے, نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, ان کو بھی جلسوں میں جو کیے ان میں رسپانس ملا. ہاں جی. لیکن
جس طرح کی الیکشن کمپین ہونی چاہیے تھی وہ کرنے میں پی ایم ایل ناکام رہی. بھائی صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے, انہیں لگتا تھا کہ ہم آئے ہیں تو اب کلین سویپ کر جائیں گے, یا کوئی ڈیل تھی ان کے ساتھ کہ آپ بے فکر رہیں؟ فضا, یہ اوور کانفیڈنس اگر اسی طرح سے ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن وہ جو ساڈی گل ہو گئی ہے والا ایلیمنٹ ہے نا جی, جو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا ساڈی گل ہو گئی ہے, ساڈی گل ہو گئی ہے امپیکٹ پر. اگر وہ ریلیکس کر گئے کہ جی بس اب ہمارے کھلی چھٹی ہے, تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے نمبر آف ووٹرز جو ہے اس میں کمی آئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو مارجن ہے جیتنے کا وہ بھی بڑا حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے. ہاں جی, 2-3 بڑے جو رزلٹ ہم نے دیکھے جس میں سعد رفیق صاحب ہیں, رحیل اصغر ہے, رانا ثناء اللہ ہے, خواجہ آصف والا تو ابھی بھی چیلنج ہو رہا ہے, ڈسپیوٹڈ ہے نا, لیکن جیتے ہوئے تو ہے. ان کا ہار جانا, یہ اس کی کیا وجوہات ہے وہ تو پارٹی کا کام ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے غور کریں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے. ہاں جی بالکل. اسی طرح سے جو سیٹیں جیتی گئی ہیں, مثال کے طور پر نواز شریف صاحب جیتے ہیں یہاں سے, مریم نواز جیتی ہیں یہاں سے, حمزہ شہباز شریف صاحب جیتے ہیں یہاں سے. یہ تینوں سیٹیں نہ صرف ڈسپیوٹڈ ہیں, بلکہ اگر آپ اس کا ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے کہ یہ کیا ہے. سب سے بڑا سلمان اکرم راجہ اور رون چودھری والا. کریکٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر پٹیشنز میں جا کے ٹریبیونلز میں رزلٹ الٹ ہو گئے تو میرا خیال ہے پھر منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ لاہور میں رہتے ہوئے, اور مریم نواز جو کہ پہلی بار الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی, اگر کچھ رزلٹ اوپر نیچے ہو گیا تو پھر واقعی منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, آگے چل کر اسی پر بات کریں گے. اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اس وقت میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ڈیسائیڈ یہ ہو رہا ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان کا. پورے پاکستان کی طرح ہمیں بھی بے صبری سے انتظار ہے کہ آخر کس کی گورنمنٹ آئے گی اور کس کو مینڈیٹ ملے گا اور کون بنے گا وزیر اعظم. بخاری صاحب, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملاقاتیں دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے یہاں پر, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کے بیانات دیکھیں اور ادھر سے نون لیگ کے جو ہے پینل پورا جو کہ مذاکرات کے لیے جاتا ہے, تو اس ٹائم ڈیڈ لاک ہے وزیر اعظم کی کرسی پر, باقی سب سمجھوتے ہوئے پڑے ہیں. دیکھیے اس پر ہم آتے ہیں ابھی, تھوڑی سی اگر اجازت آپ مجھے دیں تو 2-3-4 باتیں رہ گئی تھی جو ہمیں پہلے سیگمنٹ میں کر لینی چاہیے تھی. ایک تو یہ ہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ نتائج میں جو تاخیر ہے اس نے بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں اس پورے پروسیس پر. دوسرا ہے الیکشن کمیشن کا کردار. اب تک جو کچھ ہو گیا وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کے اوپر تو سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب جب یہ ٹریبیونلز میں پٹیشنز جائیں گی, اس میں اگر تاخیر کی جاتی ہے, اس میں اگر فیصلے میرٹس پر نہیں کیے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. 2 بنیادی کرائیٹیرین طے ہیں کہ ایک فارم 45 ہوتا ہے جو ہر ایک پولنگ سٹیشن کا ہوتا ہے, اور پھر فارم 47 ہوتا ہے جو پورے حلقے کے رزلٹس کو فائنل کر کے الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. اب اگر اس میں ہیر پھیر ہے کہ ہارنے والے کے پاس زیادہ فارم 45 ہیں اور جیتنے والے کے پاس کم ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پورے الیکشن پروسیس کا. وہ ایک فیک آ بھی گیا تھا نا نواز شریف والا, جس میں ووٹوں کی تعداد ہی زیادہ تھی, اس حلقے میں اتنے ووٹرز نہیں تھے جتنے ووٹوں کی تعداد لکھتی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن, کس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے یہ کسی صورت ایک تو جائز نہیں ہے, اور اس کا ازالہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اور ہماری عدالتوں کو کرنا ہوگا. اگر یہ ہوا ہے تو بہت زیادتی ہے, اگر نہیں ہوا ہے تو پوزیشن ونڈیکیٹ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی بھی, جیتنے ہارنے والوں کی بھی. اگر یہ سوالیہ نشان اسی طرح اٹھتے رہے تو ہم ایک بات جو تفصیل سے کرنا بھول گئے وہ یہ تھا کہ ان الیکشن کے بارے میں باہر کیا کہا جا رہا ہے. 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جناب. یونائٹڈ اسٹیٹس, یونائٹڈ کنگڈم اور یورپی یونین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کے الیکشن ہوئے ہیں اس پر ہمیں بہت تشویش ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ اکانومسٹ اخبار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کنفیوژن رینز ان پاکستانز ریگڈ الیکشن. اٹس اے ویری سویپنگ اسٹیٹمنٹ. آپ دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی. پھر جناب الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ سیریس کنسرنز ورلڈ ریئیکٹس ٹو پاکستانز پول ایز ووٹ کاؤنٹ کنٹینیوز. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اخبارات اور دنیا کے اتنے بڑے ممالک میں اس الیکشن کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اپنی پوزیشن کی وضاحت بھی کرے اور فیکٹس کے اوپر
ثابت کرے کہ یہ نتائج جو آپ نے تو بڑا ریزنیبل طریقے سے بتا دیا. انڈین میڈیا دیکھیں وہ ہماری ظاہر ہے, چلیے انڈین میڈیا کی ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن یہ جو کنسرن ہے یہ بڑے جینوئن کنسرن ہے. رائٹ سر, گورنمنٹ کی طرف اگر آئے تو اب کیا بنے ایک گی آخری کس کی جملہ رہ گیا. گورنمنٹ؟ کوئکلی سر, کوئکلی. فافن جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے. 2018 کے الیکشن بھی مانیٹر کیے تھے, اس نے بھی اپنے کنسرن ظاہر کیے ہیں. فیئر انف. دیٹ مینس کہ چاہے پاکستان کا میڈیا ہے, چاہے باہر کا میڈیا ہے, چاہے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں الیکشن, سب میں تشویش پائی جاتی ہے. لیکن جن میں تشویش پائی جانی چاہیے وہ تو مل کے حکومت بنانے کو تیار ہیں. وہ تو وزیر اعظم کا دیکھ رہے ہیں کہ اب آتے ہیں جناب, اب آتے ہیں آپ کے اس فیوریٹ سوال کی طرف. ہاں نا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ماڈلز سامنے رکھنے چاہیے. اوکے. جو پی ڈی ایم تھی وہ اسی طرح کی ایک چونچو کا مربع تھا جس میں 13 پارٹیاں تھیں. 13 پارٹیاں نہ صرف یہ کہ کوئی حتمی ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی عوام کو, آپس میں جو جوتیوں میں ڈال بعد میں بٹی ہے وہ بھی میرا خیال ہے آپ نے دیکھی ہوگی. 80 رکنی کابینہ, پھر مشیر, اور ایسے وزارتیں کم تھی اور وزیر زیادہ تھے. اب خطرہ یہ ہے کہ یہی کچھ ریپیٹ ہوگا اگر ہم جس حکومت سازی کی بات کر رہے ہیں وہ اگر ہوگی. مخلوط حکومت آتی ہے. مخلوط حکومت کین نیور میک ڈیئرنگ پالیسیز, کین نیور ٹیک ڈیئرنگ ڈیسیشنز. یہ ایک دوسرے کی اپیزمنٹ کے چکر میں پورے کا پورا پروسیس تباہ ہو جاتا ہے. ہاں جی. یہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہم ذرا غور کر لیتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ سب سے پہلے رابطہ ہوا. ہاں جی. اور سب سے پہلے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا حکومت سازی کے حوالے سے. سب سے پہلا انیشیٹو لیا جناب نواز شریف صاحب نے, جنہوں نے اپنی خطاب کیا نا, جو پہلے وہ وکٹری سپیچ کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوئی ایک دن پہلے, لیکن اگلے دن جو انہوں نے ایڈریس کیا اس میں یہ کہا کہ ہم وہی ریپیٹ کیا جو انہوں نے 21 اکتوبر کو کہا تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے پھر اپنے بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ فوری طور پر پیپلز پارٹی سے, شہباز شریف, جی وہ کمیٹی ایک طرح کی کمیٹی بنا دی کہ آپ پیپلز پارٹی سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور آزاد جو لوگ جیتے ہیں ان سے رابطے کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آصف زرداری صاحب فوری طور پر لاہور پہنچے. ہاں جی, ملاقات کے لیے. اور ملاقات ان کی ہوئی. ملاقات جہاں ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اینی وے, اس ملاقات میں کچھ بنیادی اصول طے کیے گئے, جس کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا گیا کہ آپس میں بھی مشاورت ہو. اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیسے ریئیکٹ کریں گے. جی. جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ جب وہ ملاقات ہوئی اس میں بلاول صاحب بھی موجود تھے تو پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی, گلے لگایا گیا ایک دوسرے کو. لہٰذا وہ زبان اور لب و لہجہ اور وہ الفاظ جن پر ہم ماضی میں اعتراض کرتے رہے, دیٹ مینس دے ہیو ڈائیڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے, جب حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو سارے اختلاف بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں یہی بات تھی کہ کیا مطلب محبت ہے نا کرسی سے آپ کو, کہ جلسوں میں آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے, اور اس کے بعد اسی کی کیبنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سٹیکس کیا ہے. پیپلز پارٹی کا سٹیک یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ شدید خواہش ہے بشمول بلاول بھٹو صاحب کی خود کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کے, نواز شریف صاحب خود, شہباز شریف صاحب اینڈ مریم. جی. مریم صرف اس صورت میں کینڈیڈیٹ ہیں کہ اگر وہ پنجاب کی سی ایم شپ ان کے ہاتھ نہیں آتی تو. اب اس طرح کے سٹیکس جب آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ پوزیشنز بھی بہت سٹرونگ لے لیتے ہیں. یہ اس پر اتفاق رائے ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ہم ریزالو کر لیں گے. ویسے بخاری صاحب آپ کے گفتگو سے ایک دم سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ ایک انسان جو کبھی اسمبلی پر نہیں گیا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک اسمبلی پروسیجر سارا چلتا ہے. یہ عثمان بزدار کے بعد آئی تھنک مریم نوازی شی از گوئنگ ٹو بی دا سیکنڈ لکیسٹ کہ جو پہلی بار اسمبلی میں آ رہی ہیں اور پہلی بار شی از گوئنگ ٹو بی دا سی ایم اف پروبیبلٹی. میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر تو اتفاق نہیں کرتا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک طالب علم جو ہے وہ ذرا لائق ہوتا ہے تھوڑا سا, ایک جو ہے وہ بالکل میری طرح کا جاہل ہوتا ہے. بھائی بزدار صاحب جو ہے نا, انہوں نے تو جو کچھ ثابت کیا ہے, نہیں میں دونوں کا کمپیریزن نہیں کری, میں کہہ رہی ہوں اپنی جگہ ہے 2 لکیسٹ لوگ. کریکٹ, میری فار ایوری پولیٹیشین دیر آلویز از دا فرسٹ ٹائم. ہاں, یہ تو ایک اس کی بات. اور دوسرا یہ کہ پارٹی مینڈیٹ, جو بزدار صاحب کو کون برداشت کرتا اگر ان کے پیچھے پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہوتا تو
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ون شوڈ اسٹارٹ فرام دا بیسکس, تو وہ فوری طور پہ جا کے پرائم منسٹر بننے کے بجائے میرا خیال ہے صوبے میں ٹرائی کر لیں اپنے آپ کو, تو زیادہ بہتر ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ کنڈی صاحب جو ہیں جو آج کل اسپوکس پرسن ہے, جو زبان وہ بول رہے ہیں اس سے تو لگتا یہ ہے, انہوں نے تو آج جو بات کہی وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم ووٹ دیں گے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو فار پرائم منسٹر, اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ووٹ دے کے ان کو پرائم منسٹر بنا دیں گے تو اپوزیشن میں اور بھی تو 100+ کے قریب بندہ بیٹھا ہوگا, انڈیپینڈنٹ ہے جو, وہی تو اپوزیشن ہی ہوگی نا. تو کیا آپ ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, جو کہ نہیں ملنا ہے, کیونکہ خان صاحب نے جیل سے کہا ہے ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے, نہ نون لیگ سے ہو سکتی ہے اور نہ پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہے. تو وہ چونکہ ہی از دا مین ہو کالز دا شاٹ, میننگ دیر بائی کہ وہ ہیں جو طے کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے کیا کرنا ہے. سر یہ جو وفاداریاں بھی بدل رہی ہیں انڈیپینڈنٹ کی, اس کو بھی چلتے چلتے ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ ہمیشہ کے الیکشن میں ہوتا ہے, جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے ہیں ان کے پاس چوائس ہے, they can make a decision. لیکن انہیں حلف نامے دیے ہیں اور استعفے کی خبریں. اب آپ بات کر رہی ہیں ان لوگوں کی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ جوائن کر رہے ہیں, جو وسیم قادر ہمارے. جی سب سے بڑی اگزامپل تو یہ ہے کل کی. میرا خیال ہے اسی کی وجہ سے پھر یہ خبر نکلی کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے تمام منتخب نمائندوں سے استعفے بھی لے لیے ہیں اور ایک حلف نامہ بھی لیا ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے, مگر علی گوہر صاحب نے اس کی تردید کی ہے. جی ہاں جی, انہوں نے کیا, ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہاں جی. اچھا جی, اب آپ دیکھیں ذرا منظرنامہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 4-5 سلاٹس ایسے ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے. پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, یہ تو ہو گئے وہاں. اور ادھر اسی طرح سے اسپیکر اینڈ ڈیپٹی اسپیکر اپوزیشن لیڈر اینڈ چیف منسٹر, اور اسی طرح سے وہاں. اور ایک عہدہ اور ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن. دیکھیں نا, اگر پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, بلاول از گوئنگ ٹو بی دا اپوزیشن لیڈر. ہاں, اپوزیشن لیڈر کیسے بنے گا, وہ 100 باقی کے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, الیکشن ہوتا ہے نا اس کا بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کافی کمپلیکس صورتحال. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے علاوہ کیا سٹیکس ہیں اس وقت؟ یہ طے ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ پریزیڈنٹشپ دینے کے لیے تیار ہے, چیئرمین سینٹرشپ دینے کے لیے تیار ہے, ان کو اسپیکر کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہے, اور بلوچستان میں چیف منسٹرشپ دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے جی, اور جواب میں باقی کی جو پوسٹ, پنجاب کا سینئر وزیر بھی. ایبسولوٹلی, یہ ہو گیا جناب. اب آگے چلتے ہیں جی. اس کے علاوہ جو سٹیکس ہیں 2.5 سال والی, وہ ہیں کہ یہ بھی بات کنڈی صاحب نے کی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2.5 سال کے لیے وزیر اعظم جو ہے وہ بن جائے, اگر حکومت رہی 3 سال کی. پھر وہ مطلب اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو 3 سال تو بہت لمبی مدت آپ دے رہے ہیں. میرے خیال لارجسٹ سرونگ از یہ خان صاحب کا 4 سال کا ٹینیور ہے, اور ایک پیپلز پارٹی کا ٹینیور ہے 5 سال کا. باقی تو 2.5 سال 1.5 سال میں فرق. وہ بھی صدر تھے, یوسف رضا گیلانی پھر بھی نکل گئے تھے. پرائم منسٹر کی قسمت میں نہیں ہے 5 سال پورے کرنا. ایبسولوٹلی. ایک اور بات جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کرنی, وہ یہ کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے, جب رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں, تو کچھ ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں جو بیلنسنگ فیکٹر بن جاتی ہیں, بیلنسنگ ووٹ بن جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. اسی پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے کہ وہ تمام پولیٹیشنز جنہوں نے گریسفلی اپنی شکست کو ایکسیپٹ کیا, اور پاکستان کی اکانومک سچویشن کی اگر بات کریں تو ہمارا جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. الیکشنز کے ایٹ لیسٹ یہ کہنا چاہیے کہ سب چیزیں آپس میں پیرالل ہیں. بخاری صاحب, الیکشنز تو ہو گئے, الیکشنز کے بعد کی سچویشن بھی ہے, لیکن ابھی بھی ہماری اکانومی کو نا اسٹیبلٹی کی بڑی زیادہ ضرورت ہے, اور آئی تھنک جلد از جلد یہ معاملات وائنڈ اپ ہو جائے تو ہماری اکانومی کے لیے بہتر ہے, ورنہ آگے بہت مسئلے ہوں گے. بجٹ دیکھیے, 2 باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری ہیں. ایک تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی جو شرط تھی کہ 3ری قسط ہم آپ کو اس وقت دیں گے الیکشنز کے بعد, جب آپ ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یعنی الیکشن ہو جائیں گے, اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں حکومت بن جائے گی. اسٹیبلٹی از دا نیم آف دا گیم. چاہے آپ دوستوں سے مدد کے طالب ہوں, چاہے آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے مدد کے طالب ہوں, اگر آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو نہ آپ کے پاس انویسٹر آئے گا. آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر نہیں انویسٹ کرتا, باہر والا کیوں آئے گا جب اس کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر اکانومی کا ہمیشہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونا جو ہے انیویٹیبل ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 دن نہیں ہوئے الیکشن ہوئے, جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے 1363 پوائنٹ کم ہوئے ہیں, which is alarming.
کسی بھی اکانومی کے لیے ایک دن میں اتنا نیچے چلے جانا، اور اس کا جو KESC 100 انڈیکس کا 62,000 پوائنٹ کی نفسیاتی سطح سے نیچے آ جانا از الارمنگ، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اور ہم جس قسم کے اکنامک کرائسس کا شکار ہیں، اس میں اگر اور حالت بدتر ہوگی تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تلوار ڈیفالٹ کی پہلے بھی ہمارے سر پر تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک کسی بھی پارٹی نے ہمیں کنونس نہیں کیا کہ جی یہ ہماری اکنامک پالیسی ہوگی، یہ ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں، جی بس یوں ہی ہم آئیں گے جی قایا پلٹ کے رکھ دیں گے، ایسا بھی کچھ۔ اور کراچی اسٹاک ایکسچینج ہی سر بتاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی کہ اس وقت ہمارے یہاں پر اسٹاکس کی کیا سچویشن چل رہی ہے، وہی اتنا اب نارمل ہوگا تو پھر یہ تو میسج پورا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر پوری دنیا کو ہم دے رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو حل نہ کیا، اگر اس صورتحال کو ریمیڈی نہ ملی تو حالات اور زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، اکانومی آبویسلی طے ہو گیا، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں کہ اکانومی افیکٹ ہوتی ہے اگر الیکٹرل پروسیس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہوں۔ لیکن سر آن دی ادر ہینڈ پولیٹیکلی، ہاں پولیٹیکلی میرے خیال سے کچھ ہیروز کا ذکر کرنا ہاں وہی وہ جو گریسفلی نا انہوں نے اپنی ایک شکست کو بھی بڑے گریسفلی ایکسیپٹ کیا۔ میں نا مطلب سعد رفیق صاحب کا ہمیشہ سے اس لحاظ سے قائل ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، جی ان کی پوری ایک خاندان کی ہسٹری ہے، دو بھائی جو ہیں اس وقت ایکٹیو پولیٹکس میں ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اپنی شکست کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اپنے مخالف کو مبارکباد دی ہے، ہیٹس آف ٹو ہم، ہم سلام ان کو پیش کرتے ہیں، مگر he was the one, he was the first one. he is the first one۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں ہیں، لیکن میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں حافظ نعیم صاحب کا، نعیم الرحمان صاححب کا، جو جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ امیدوار تھے الیکشن میں کراچی کے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو کمپلیمنٹ پیش کر دینا چاہیے کہ ہی از این ایبسولوٹلی پرفیکٹ کمپینر۔ میئر کی لڑائی اگر آپ کو یاد ہو، میئر کا الیکشن جب ہوا تھا، دا وے ہی کیمپینڈ، ہیٹس آف۔ ایک بات اسی طرح اب ان کو نا ایک سیٹ دے دی گئی ہے تو اس کو جس طرح سے انہوں نے واپس کیا ہے اور جس گریس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے کہ میرے ووٹ چونکہ کم ہے، مجھے خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے اور یہ سیٹ میں جس کا حق ہے اس کو واپس کرتا ہوں، یہ بھی مثالیں ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے پھر ایم کیو ایم کا بھی کلی کھول دی کہ ان کو بھی 6,000 ووٹ ملے ہیں اور انہوں نے اس کو بھی 16 سیٹیں خراب۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کہتی تھی کہ 2018 میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اسی طرح سے وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی مینڈیٹ چوری کر کے اور ان کو جتوا دیا گیا۔ یہی بات اب آپ نے بھی یہی سٹیٹمنٹ یوز کی ہے، یہی بات حافظ نعیم بھی کر رہے ہیں، یہی بات مصطفیٰ نواز کھوکر بھی کر رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، مطلب الیکشن ریگڈ ہوا نا، غلط قسم کی۔ دیکھیں اس کو ہم ابھی ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے سوالات کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں، لیکن کچھ انہونیاں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حلقے میں 15,000 ووٹ بھی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے۔ اب یہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ سمبل جو تھے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے وہ چونکہ بہت ویریڈ تھے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ جی وہ جہیز کا سامان مل گیا ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو کچھ تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ 500 کو 1000 کو 2000 15,000 ووٹ ایک حلقے میں۔ اور ایک حیران کن بات اور ہے کہ وہ جتنے ووٹ مسترد ہوئے ہیں اتنے ہی ووٹوں سے ان کا مخالف جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا نا کہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اگر ان کے جواب نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی۔ اور ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے کہ کہی جائے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے اب اسمبلی کا اجلاس تو ہونا ہی ہونا ہے اور وہ صدر صاحب نے کنوین کرنا ہے۔ ہاں جی، صدر صاحب ہمارے عارف علوی صاحب ہیں، ہاں جی، جو غلطیاں کہہ لیں آپ ان کو یا لیپسز کہہ لیں کرنے کے ماسٹر ہیں۔ اچھا، وہ ان کے اوپر یہ الزام میرے خیال سے بہت حد تک ٹھیک ہے کہ وہ ملک کے صدر بننے کی بجائے ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے صدر رہے ہیں۔ جی، وہ کس کو دعوت دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ایک بات یاد رکھیے، ڈیموکریٹک پروسیس میں جو 100 امید کے قریب امیدوار جیتے ہیں پی ٹی آئی کے، دے آر ناٹ اے پارٹی۔ ہاں ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ان مخصوص کو اس نشستیں، سے پہلے خواتین کی کوئی ایک نشستیں۔ پارٹی جوائن کر کے ایک فلیگ لینا پڑے گا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو علامہ ناصر صاحب کی پارٹی ہے وہ اس کو وہ شاید جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیکن وہ ڈیڈ لاک ہے کہ مخصوص نشستیں ان سے بھی لی جائیں گی، انہیں نہیں دی جائیں گی، یہ ڈیڈ لاک۔ میں نے کہا نا کہ یہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کہہ رہا ہوں، ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں یا جو آئین کے حوالے ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنا دے ول ٹیک دیئر کورس،
اگر وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت بنائے یہاں کے، یا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کو دعوت دی جاتی ہے اس کا کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہوتا ہے الیکشن کے لیے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن بھی اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے اور پھر الیکشن کے ذریعے طے ہوتا ہے. کیا ہوگا یہ ہم ابھی پریڈکٹ کریں گے تو میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں عناصر نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہماری دعا کو قبولیت حاصل ہوگی. وہ یہ ہے کہ خدا کرے کہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں ایک سٹیبل گورنمنٹ پاکستان میں آ جائے، تاکہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جو ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ذرا ہندوستانی میڈیا اٹھا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ان کے منہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ کوئی بھی آئے لیکن سٹیبل آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام الناس جنہوں نے ووٹ دیا ہے، جن کا حق رائے دہی استعمال کیا انہوں نے، ان کو بھی یہ تسکین ہونی چاہیے کہ حکومت میں وہی لوگ آئے ہیں جو انہوں نے ووٹ دیا تھا. اب وہ پھر کسی بھی پارٹی میں ہو سکتے ہیں، یہاں تک تو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حکومت میں تو وہی لوگ آئیں گے، لیکن وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس پارٹی سے کہ وہی پارٹی آتی ہے یا نہیں، ایٹ لیسٹ عوام کی سیٹسفیکشن اینڈ پلس اکنامک سچویشن. آپ کے ختم کرنے سے پہلے ایک شعر سنانا بہت ضروری ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا. ارے واہ کیا بات ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.